जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? नया साल आपको मुबारक हो। और इस बात पर तो बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं कि नए साल में क्या होने का इम्कान है और पुराने साल में क्या कुछ सियासी तौर पर ऊपर नीचे हो चुका है, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। हम नए ज़माने की, नए साल की नई खबरों पे बात करेंगे। और नई खबरें ये हैं, एक तो इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने उन्हें किसी स्टेज पर कहा था कि आप तो प्ले बॉय हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं प्ले बॉय रहा हूँ। इमरान खान ने ये बात इस मौके पर क्यों की और एक तरह से अपने प्ले बॉय होने का एतराफ़ क्यों किया, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ खान साहब ने मौजूदा हुकूमत पे जहाँ कड़ी तनकीद की, वहाँ ये भी कहा कि इन्होंने ब्रेन ड्रेन कर दिया है। लोग, इतनी बुरी हुकूमत है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें क्या हकीकत है? खान साहब ने कहा 7 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने मरीम नवाज के हवाले से इंतहाई रकीक जुमले कहे और बुशरा बीबी की जो है को बिल्कुल दूध में से बाल की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मरियम बीबी की सर्जरी के ऊपर तो लाखों डॉलर या लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन बुशरा बीबी तो सख्त घरेलू खातून है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उनका ताल्लुक, ये कहा नहीं, लेकिन असल बात ये, उनका ताल्लुक फरागोगी से है, उनका ताल्लुक जो है वो तोशा खाना के तोहफे बेचने से है, उनका ताल्लुक जो है पोस्टिंग वगैरह पर 3-3 करोड़ रुपया पकड़ने से है, उनका ताल्लुक जुल्फी बुखारी को एक्स्ट्रा मैरिटल एडवाइस देने के हवाले से है। तो उन्हें मरियम नवाज की सर्जरी, जो पता नहीं हुई भी है या नहीं, के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ है, लेकिन उन्हें कतन कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जो उनके घर में उनकी छाँव तले होता रहा है। तीसरी अहम बात हमने करनी है, वो जनाब खान साहब के ख़िलाफ़ एक और महाज गर्म हो रहा है, और वो सिंध और कराची में हो रहा है। आपको पता है कि कराची में वो तमाम MQM के फैक्शन, 5 फैक्शन नोन हैं जो अलग अलग इकट्ठे हो रहे हैं। वो जो है वो अलग अलग हो चुके थे। उसमें PSP भी है, उसमें खालिद मकबूल भी ग्रुप भी है, फारूक सत्तार ग्रुप भी है, आफाक साहब वाला ग्रुप भी है, MQM लंदन भी है। ये सारे ग्रुप्स इसमें डिवाइड हो चुके थे और वो सारे ग्रुप अब इकट्ठे हो रहे हैं, और इनको इकट्ठे करने की जिम्मेदारी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के ऊपर है, और वो इन सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। क्यों? याद रखिए कि 2018 में जब इमरान खान को कराची से जितवाना था, MQM के हिस्से बुखरे कर दिए गए और फारूक सत्तार चीखते रहे, बिलखते रहे कि यार इकट्ठे रहेंगे तो फ़ायदा है, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। फिर उसके बाद अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़माना हो चुका है, तो अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और अब सारे ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इसका जवाब आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। अब ज़रा हम बात कर लें खान साहब के बयान के हवाले से। वैसे तो खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की, मरीम नवाज़ के हवाले से भी और प्ले बॉय के हवाले से भी, लेकिन एक एस्पेक्ट पे ज़रा पहले बात कर लें। और खान साहब इस कदर बड़े मुल्क दुश्मन साबित हुए हैं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब ने कहा कि मुल्क ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोगों के जो है वो जहन, लोग तंग आ गए हैं इस हुकूमत से, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। ये बहुत बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और ये तो ये इतनी अहमकाना स्टेटमेंट है, इतनी अहमकाना स्टेटमेंट है कि इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो तहरीक इंसाफ वाले यही समझेंगे कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 2-3 बातें पहले आपको बता। पहली बात तो ये है कि दुनिया में पाकिस्तान की जो लेबर क्लास है, उसके आने पर पाबंदियां लगी हुई थी। उसमें कोरोना एक बड़ी वजह थी, FATF भी उसकी एक वजह थी। ये 2 मामला ख़त्म हुए हैं तो बहुत सा जो है वो पीछे था। बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे, वो जो है अब जा रहे हैं बाहर नौकरियां करने। ये मजदूर तबका है, ये PhD डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि कतर में वर्ल्ड कप हुआ
اور ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں ان کو، چونکہ وہ قطر بہت بڑا ملک نہیں ہے تو انہوں نے لوگوں کو، اور ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں جو بیرون ملک پاکستانیوں کو گھر بھیجنا شروع کر دیا. میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان صرف وہ رہ گئے کیونکہ وہ نوکری کرتے تھے، ان کی فیملی کو پاکستان بھیج دیا گیا کہ آپ پاکستان جائیں، ورلڈ کپ کے بعد آ جائیں. قطر نے ایک زمانے میں وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ پاکستانیوں کو 10 لاکھ نوکریاں دیں گے. 10 لاکھ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، اور تو 7 لاکھ تو کوئی بڑا فگر نہیں ہے. قطر اکیلے نے 10 لاکھ نوکریاں دینی تھی. اور اب جب ورلڈ کپ ختم ہوا ہے تو لوگ جو بیک لاک ہے وہ فوراً وہاں پہ جا رہا ہے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے جا رہا ہے. تو یہ برین ڈرین نہیں ہے. دوسری بات، یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنا روزگار کمانے بیرون ملک جاتے ہیں. کسی بھی ملک کے لوگ جب باہر کمانے جاتے ہیں اس کا اس ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں ریمیٹنس کماتے ہیں، اس سے زر مبادلہ بڑھتا ہے، اس سے قومی خزانے میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. قومی خزانے میں اضافہ ہونا تو بہت اچھی بات ہے. تو خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ سمجھنا چاہ نہیں رہے، اور وہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ برین ڈرین ہو گیا. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اتنے پاکستانیوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. ابھی پاکستان کی سچویشن، اسٹیٹ آف پاکستان دیکھیے. ابھی پولیس نے جو ہے 1600 نوکریاں تھی پولیس کی، اور انہوں نے آئی جی نہیں بھرتی کرنے تھے، کوئی کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اس طرح کے لوگ بھرتی کرنے تھے. اسلام آباد میں ایک اسٹیڈیم ہے لیاقت جمنیزیم، اس کے اندر 30,000 لوگ جمع تھے اس نوکریوں کے ٹیسٹ کے لیے. نوکریاں کتنی تھی؟ 1600. بندے کتنے تھے؟ 30,000. اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا تھا. اور پولیس کی نوکری میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ڈپٹی کمشنر کی نوکری نہیں ہے. پولیس کی نوکری ایک مشکل تکلیف دہ نوکری ہے. تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے، یونیفارم بھی اچھا نہیں ہے، فیسلٹیز بھی نہیں ہے. پھر پولیس کا ایک خاص قسم کا برا امیج ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی وجہ سے آپ تانوں تشنوں کا بھی نشانہ بنتے ہیں. ہر شخص ہر پولیس والے کو دیکھتے ہی رشوت خور کہہ دیتا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. بڑے بڑے آنیسٹ آفیسر اور بڑے بڑے آنیسٹ پولیس کے سپاہی بھی رہے ہیں، لیکن ہم سب کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں کسی ایک کی غلطی کی وجہ. وہ نوکر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوکری جو اتنی اچھی بھی نہیں ہے، جس میں تنخواہ بھی اچھی نہیں ہے، اس نوکری کے لیے آپ کے 30,000 لوگ آ گئے 1600 نوکریوں کے لیے. تو جناب یہ اس ملک میں نوکریوں کی صورتحال ہے، اور اگر ان حالات میں لوگوں کو باہر نوکریاں مل رہی ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے سیریسلی کہ پاکستانیوں کو اور پھر آپ کو خان صاحب کو البتہ سفراء سے یا سفیروں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بس سائفر والے کام کرتے ہیں. سفیر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جس ملک میں بھی پاکستان کا سفیر جائے گا، اور کسی بھی ترقی پذیر ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں جائے گا، اسے اپنی حکومت کی جانب سے ہدایات ملیں گی کہ بھائی آپ نے وہاں جا کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جابز کریٹ کرنی ہیں. اس لیے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ جب لوگ باہر جائیں گے تو وہ ریمیٹنس کریٹ کریں گے. تو یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. سفیروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کے کسی بھی سفیر سے آپ پوچھ لیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے. جس ملک میں بھی جائیں گے وہاں روزگار کی اپرچونٹیز کریٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور خان صاحب برین ڈرین کے حوالے سے، چونکہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، ہر چیز پر انہیں تکلیف ہونی ہے، حکومت کے ہر اچھے اقدام پر انہوں نے گالی دینی ہے، اور یہ حکومت اگر کوئی چیز اچھی کر رہی ہو تو خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی. تو اگر 7 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے اور باہر سے آ کر پیسے بھیجنے شروع کر دیے تو ہمارا خزانے کو کوئی نہ کوئی قابل قدر فرق پڑے گا. یہ خان صاحب کو قبول ہے ہی نہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی زیادہ تر خان صاحب کے ووٹر ہیں. اچھا، وہ اگر ملک سے باہر چلے گئے تو خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے تو ووٹ کم ہو جائیں گے. اس لیے وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے باہر نہیں جانا. کیوں نہ جائیں بھائی؟ خان صاحب نے تو بعد میں کہہ دینا میں تو ٹماٹر پیاز کی قیمت معلوم کرنے نہیں آیا تھا.
میں تو آپ کو لیکچر دینے آیا تھا، روز گندی گالیوں والے لیکچر دینے ہیں۔ تو آپ بھائی باہر جائیں، کمائیں، اور آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے خاندان کو بھی فائدہ ہو، اور اس ملک کو بھی فائدہ ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور خان صاحب انتہائی نیگیٹو ہو گئے۔ دوسرا، خان صاحب نے اپنے دور میں وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں ایک دن فواد چودھری نے اعلان کیا کہ بھئی وہ 40 لاکھ نوکریاں تو ہم نے پنجاب کے محکمہ صحت میں دے دی ہیں۔ یہ فواد چودھری کا ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب 40 لاکھ نوکریاں شاید پورے پنجاب کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، سکول، ہسپتال، سب کچھ ملا کے بھی 40 لاکھ نوکریاں نہیں ہوں گی، لیکن کہہ دیا، لہذا وہ ایک تالیاں بجانے والی کلاس سامنے آ گئی، انہوں نے کہا 40 لاکھ نوکریاں ہوں گی۔ یہاں پہ خان صاحب کے دور میں جس بے روزگاری کا عالم تھا، وہ اب تر ضرور ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت خوفناک عالم تھا اور بہت تکلیف دہ عالم تھا، اور اس کے معاملے میں اب اگر خان صاحب خود تو کسی کو نوکری دے نہیں سکے، اب جو پاکستانی جن کو باہر نوکری مل رہی ہے ان کے خلاف ڈنڈا لے کے شروع ہو گئے ہیں اور ان کے ذہنوں کو پلیوٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رہیں گے تو اسی طرح ایک اسٹیڈیم میں بیٹھے پولیس کی نوکری کا انتظار کرنے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے۔ خیر، اس موقع پہ ایک میں چھوٹا سا نقطہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے اسلام آباد جیسے شہر میں 30,000 لوگ آئے، امتحان دینے آئے، انتہائی ڈسپلن سے ان کا امتحان ہوا، جو بھی ٹیسٹ ہونا تھا، کوئی ہنگامہ، کوئی بد نظمی نہیں ہوئی، جس میں اسلام آباد کی پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ 30,000 لوگ بہت ہوتے ہیں۔ خان صاحب کے جلسوں میں کبھی 30,000 لوگ اتنے نہیں آئے۔ اب وہ اسٹیڈیم کی تصویریں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر، بہت بندہ ہوتا ہے۔ یہ تو 4,000 لوگوں کو 40 لاکھ بتانے والے لوگ ہیں، تو 30,000 لوگ وہاں پر موجود تھے اور انتہائی ڈسپلن کے ساتھ موجود تھے، انتہائی ڈسپلن کے ساتھ آئے، انتہائی ڈسپلن کے ساتھ ڈسپرس ہوئے۔ اس کا کریڈٹ اسلام آباد پولیس کو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں خان صاحب نے پلے بوائے والی بات کیوں کی؟ آڈیو لیکس تو آ چکی ہیں۔ خان صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ آڈیو لیکس میری نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا یہ جو ہے نا ریکارڈنگ کرنا بہت غلط بات ہے۔ اچھا، بات واقعی ریکارڈنگ کرنا غلط ہے، لیکن کیا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے شخص کو کوئی اس طرح کی بات کرنا سوٹ کرتا ہے؟ کیا وہ درست ہے؟ اگر وہ غلط ہے تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ لیکن خان صاحب میں ایک عجیب کمال ہے، انہوں نے اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کی، اور وہ اپنی غلطی کو لوگ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، خان صاحب تمغے کی طرح سینے پہ لگا لیتے ہیں، اور اس کی مثالیں میں دوں گا۔ اب خان صاحب کی جو شبینہ داستانیں ہیں اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تو جنرل باجوہ نے کسی سٹیج پہ، اور جو 4تھے فلور پہ ہوتا رہا پرائم منسٹر میں ہاؤس میں، اور بعد میں جگہ تبدیل کر دی گئی جب احساس ہوا، اور آج کل سوشل میڈیا اسی طرح کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو برین ڈرین سے جو بات نکلی ہے، جس میں ہم پہنچے ہیں کہ خان صاحب کی آڈیو لیکس کے حوالے سے، تو وہ آڈیو لیکس جو ہیں، اور پھر یہ تسلیم کر لینا، خان صاحب نے وہ آڈیو لیکس تسلیم کی ہیں، اور اب یہ بھی اب آنے والے دنوں میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ایک ویڈیو آنے والی ہے، اور بڑی خطرناک ویڈیو ہے، کوئی اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے دیکھی ہے، اللہ معافی، توبہ توبہ۔ میں اس طرح کی باتوں میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن وہ ویڈیو بہرحال موجود ہے۔ تو کیا خان صاحب کو یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ ویڈیو آنے والی ہے؟ اسی لیے وہ اپنے پلے بوائے والے امیج پہ چلے گئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے سمجھایا ہوگا کہ سر آپ وزیر اعظم میں تھوڑا سا بندے کے پتر ہو کے چلیں، لیکن خان صاحب تو پھر خان صاحب ہیں، انہیں تو اب وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اب وہ سینے پہ میڈل لگا کے بیٹھے ہیں کہ میں تو پلے بوائے رہا ہوں۔ یہی معاملہ ہوا توشہ خانہ کے کیس میں۔ خان صاحب نے، کوئی اور وزیر اعظم، کوئی سرکاری افسر اس طرح کی چوری کرتا، پکڑا ہوتا، شرم سے ڈوب مرتا، غیرت مند ہوتا تو، لیکن خان صاحب اور ان کی پارٹی کا کیا بیانیہ ہے کہ گھڑیاں ہماری ہیں، ہم نے بھیج دی، سو واٹ، کیا ہوا؟ اب کوئی ان سے سوال کرے کہ 1 ارب کی گھڑی آپ نے 10 لاکھ میں اگر بیچ دی ہے اور اس سے قومی خزانے میں 200 روپے جمع کرائے ہیں تو یہ جرم ہے، یہ آپ کی گھڑیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح فراگوگی کے معاملے میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار تو میرا وسیم اکرم پلس ہے،
اور وسیم اکرم پلس کو اس لیے رکھا کہ اس کی چھاؤں تلے یہ سارے کام ہوتے رہیں اور ہوتے رہے. کوئی شرمندگی نہیں ہے، بالکل کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہر اپنی غلطی کو پروپیگیٹ ایسے کرتے ہیں جیسے بہت بڑا کارنامہ انہوں نے کیا ہو، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، ورنہ اتنی ساری ہیں ان کو تسلیم کریں. تو کچھ انہیں شک پڑ رہا ہے کہ ویڈیو آنے والی ہے. جو مریم نواز کے حوالے سے بات کی وہ بڑی رقیق اور گھٹیا بات ہے کہ مریم نواز نے اپنی سرجری کے لیے لاکھوں روپے یا ڈالر خرچ کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی خاتون نے اپنی بیوٹیفیکیشن پہ کتنا خرچ کیا ہے یا کیوں کروائی ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے خان صاحب. اگر آپ اس طرح لوگوں کے گھروں میں پتھر ماریں گے تو پھر آپ کو بھی پتھر پڑیں گے. اور پھر یہ تو بہت کسی کا نجی اور ذاتی معاملہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ تو گھریلو خاتون ہیں، انہیں کیا پتا، وہ تو جنوں شنوں کو چکن کھلاتی ہوتی ہیں اور کچھ دم درود کرتی ہوتی ہیں، تعویذ گنڈے کالا جادو بھی سنا کر لیتی ہیں، لیکن وہ گھریلو خاتون ہیں. جو سیاست میں ہیں اور آپ کی پارٹی میں بھی ہیں اور ہر جماعت میں، جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہ بازاری لوگ ہیں. گھریلو خاتون کا کیا مطلب ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب، جتنا آپ اپنی بیوٹیفیکیشن پہ خرچہ کرتے ہیں، بوٹیکس کے انجیکشن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو آپ ہیئر کلر لگا کے آتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ جو آپ نے ہیئر پلانٹیشن کروائی ہے، ڈاکٹر ہمایوں سے کروائی ہے. اگر اس پہ بات کرنے لگ جائیں تو آپ گالم گلوچ کرنے لگ جائیں. یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر ایک خاتون کے حوالے سے، ایک پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے خان صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اصل میں نا اس کے پیچھے بھی بات سمجھ آتی ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ خان صاحب کو چیلنج کرنا ہے مریم نواز نے، اور ابھی تک بڑی دلیری سے کیا ہے. تو خان صاحب کو جس سے خوف آتا ہے اس کو گالی دیتے ہیں، اس کے اوپر گندے الزامات لگاتے ہیں، اس کے اوپر رقیق حملے کرتے ہیں. خان صاحب مریم نواز کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے خان صاحب نے ایسی گفتگو کی، وہ 50 دفعہ پہلے کر چکے ہیں. اور وہ جو گفتگو ہے وہ سب نے سنی ہے، بہت تکلیف دہ قسم کی گفتگو ہے. تو خان صاحب کو خوف ہے، اور وہ اپنے خوف میں یہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے، پتہ نہیں کون سی سرجری کرائی ہے، اور اس کی وجہ بھئی یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی بیگم صاحبہ نے کوئی سرجری کرائی ہو تو کیا اس کے بارے میں بات کرنا مناسب ہے؟ تو اگر ان کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے تو باقی لوگوں کے بارے میں بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے. اور خواتین پولیٹیشینز کے بارے میں بالکل اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ لوگ جو کچھ نکالیں گے خان صاحب آپ سے برداشت نہیں ہونا. پلیز میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ اس معاملے سے دور رہیں. کسی کے ذاتی اعمال، ذاتی لوگ، جسمانی عیب، جسمانی خوبیاں، ان کے اوپر کامنٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے. خان صاحب ساری عمر برطانیہ کی مثالیں دیتے رہے. برطانیہ میں کوئی اس طرح کا کامنٹ کر سکتا ہے؟ کچھ سوچ سکتا ہے اتنی گندی بات کرنے کو؟ خیر، کراچی کے حالات پہ مختصر وقت زیادہ ہو گیا، کراچی کے حالات پہ بات کر لیتے ہیں. کراچی میں جو ہے وہ ساری ایم کیو ایم اکٹھی ہو رہی ہے، اے ایس بی، ایم کیو ایم اے بی، بی بی، سی بی، زی بی، ایکس بی، وائی بی، اور یہ سارے لوگ ٹوٹ گئے تھے. راج وہاں پر ابھی بھی ایم کیو ایم لندن کا ہے جو غیر فعال ہے. اسی وجہ سے تو وہاں پر جہاں پہ جن بکسوں میں سے 1,00,000-1,50,000 ووٹ نکلتا تھا، 3 لاکھ بھی نکلتا تھا ایک کانسٹیچوئنسی، وہاں 10-11 ہزار ووٹ پول ہوتا ہے. تو 2018 میں عمران خان کو جتوانے کے لیے ایم کیو ایم کے حصے بکھرے کیے گئے. یہی لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اپنی پریس کانفرنس کی ابتدا ہی دوسرے کو گالی دے کر کرتے تھے، وہ اچانک اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. کامران ٹسوری صاحب نے یہ ذمہ لیا. کامران ٹسوری صاحب آپ جانتے ہیں کن کے آدمی ہیں. ایم کیو ایم نے بڑے منتیں کر کے ان کو گورنر بنایا، تو وہ اچانک فعال ہو گئے. ان کا سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ سب کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے، اور لگتا ہے کہ جب یہ کارروائی ہو رہی ہے تو وہ اکٹھا بھی ہو جائیں گے. اس سے قطع نظر کہ عمران خان اکٹھے ہو، یہ ایم کیو ایم اکٹھی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ اب کراچی میں جو عمران خان کا ووٹ بینک تھا، اگر یہ ایم کیو ایم متحد ہو گئی تو وہ ووٹ بینک زیرو ہو جائے گا. اور ماضی میں دیکھا ہے یا ایم کیو ایم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
نہیں ہوگی تو 8,000 روپیہ کو 8,000 ووٹ قومی اسمبلی میں پڑے گا، اور ہوگی تو دوسرے بندے کو 10 ووٹ بھی نہیں پڑیں گے۔ یہ ایم کیو ایم کا کمال ہے، ان کی اپنے لوگوں پر گرپ اتنی ہے۔ تو خان صاحب کے لیے کراچی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے فی الوقت۔ اتنا ہی، اور مزید ویلاگز اور گفتگو جاری رہے گی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔